मियां साहब ने बड़ी कोशिश की मुझे टिकट मिल जाए, ओके लेकिन जुनेद साहब ने टिकट नहीं दिया। 70 क्लिफ्टन नहीं, बिलावल हाउस बिलावल हाउस, नहीं बिलावल हाउस एक छोटा घर था, राइट। उसमें मैं चला गया। तो अभी भी घर छोटा, बाउंड्री वॉल बड़ी है तो अल्लाह का करम है माशाल्लाह। मेरे साथ मीटिंग बुला के मजे लेते। तो मेरे साथ एक दिन कहा कि वो कोई है जो वजीर बनना चाहता है, तो दो आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया। मेरे साथ ने कहा साहब की करोगे वजीर बन? मेरे साहब ने कहा मैं काफ नहीं करांगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। मेरे साहब ने कहा कि आप जवान आदमी हैं, हम भी चाहते हैं कि बेहतर लोग जमात में आए। मैं कही मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चलता। वो उसमें जरा हैरान हो गया, क्या बात है? मैंने कही बात ये है कि पैसे चल रहे हैं। और मुझे उस वक्त तक पीस पार्टी की तरफ से एक शख्स ने 1 करोड़ की ऑफर की। हम बाकी को 50 दे रहे, आपको करोड़ दे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लानिंग। You seriously chose politics? कहाँ से ये जरूरत आई? सर आप 48 के क्राइसिस में कायद-ए-आज़म डाइड इन एम्बुलेंस, दे ब्रोक डाउन। पॉलिसी के अलावा लारा देते हैं लोगों को, तो आप जो मैसेज है उस तक कैसे पहुंचे? खुद नहीं चल। ये वॉर शुरू हुई है, हाँ। अभी कोई प्राइसिंग इंक्रीज की जरूरत नहीं थी। 130 अरब रुपए दिन में बनाया गया। बीबी कैसे गई? उनको तजर्बा नहीं था हुकूमत का। एक रिटायर्ड अफसर को, जनरल कल्लू रिटायर हो चुके थे, वापस लाकर DI था। Happy with the journey so far? Yeah, I don't root for that. Assalamu alaikum and welcome to Power Table, where we come across meeting individuals with great backgrounds, people who are the movers and shakers of our country, our industry. But tonight, I'm so pleased, privileged, honored, obliged, humbled that a gentleman who has been serving our nation for the last 4 decades approximately, and with a family history of serving this country, has honored me. I requested him. He was extremely kind. I have no one else but our former Prime Minister and Minister for so many portfolios, Sir Shahid Khaqan Abbasi साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी। सर मैं चूंकि खुद MIT का पढ़ा हुआ, मुगलपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, UET लाहौर, but you are a UCLA grad, sir. No, UET is a quality institution. Sir, absolutely, sir. I'm so proud of Much you. better than any other university. पाकिस्तान में मुझे मेरा कैरियर बनाने के पीछे सर दो इंस्टीट्यूट्स का हाथ है। सर एक UET लाहौर, एक गजनफर अली साहब जी, जो हमारे इंडस टेलीविजन और वो, उनसे आपकी बड़ी याद है। मेरा उनसे बहुत बड़ा पुराना ताल्लुक है, जाती दोस्ती भी है, पूरी फैमिली से है। सर वो आपको कभी टीवी पे नहीं लेकर आए? शायद सर छोड़ो सारा काम तुसी आओ जरा। मैंने पहला टीवी प्रोग्राम उनके साथ किया था। नहीं, उन्होंने आपको कभी एक्टिंग और होस्टिंग और नहीं, मेरा कोई पोटेंशियल नहीं था उस काम में, लेकिन मेरा उस जमाने में लोग सिफारिश करा के टीवी पे जाया करते। ऐसे ही है सर कि आज हमें बरेली साहब जो है इंटरव्यू लेने। वाह वाह। एक अपनी वो खातून थी, आप मुजाहिद बरेली साहब की बात मुजाहिद बरेली साहब सर, लेजेंड सर। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप जब ने करना हो तो आप आ जाएं। तो मैंने जिंदगी में पहला इंटरव्यू उनके साथ किया था, मुजाहिद बरेली साहब के साथ। पोस्ट पॉलिटिकल कैरियर और पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल? नहीं, मैं उस पॉलिटिक्स में आ गया था। और ये है 2001 की बात है, तो मैं ऑलरेडी जेल काट चुका था मुशर्रफ साहब की। सर जेलों पे बाद में आएंगे सर, मैं डराया नहीं सर शुरू में। सर पहले चलते हैं आपका फैमिली बैकग्राउंड। जो फादर वाज अ कैरियर एयरफोर्स ऑफिसर और बड़े ब्लू आउट बॉय थे वो, किसी बड़े पॉलिटिशियन की जो मैं आपसे सुनना चाहूँगा। बट देन एन इंसिडेंट हैपेंड एंड डिसाइडेड आई डोंट वांट टू सर्व एनीमोर। वो क्या था सर, वो बताइए ना। नहीं, मेरे वालिद साहब जो थे, हमारा ताल्लुक मरी से। राइट। हम एक पहाड़ी इलाके के गांव के रहने वाले। ठीक है सर। जब मैं पैदा हुआ, बल्कि उससे कि 15-20 साल बाद तक, ना वहाँ बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था। वाओ। तो बिल्कुल आप इस जिंदगी में रहते थे। तो ना टीवी होता था, ना चीज़ें होती थी, लेकिन एक ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, खालिद ज़िंदगी थी। तो वो वहाँ से आए, वो एयरफोर्स उन्होंने ज्वाइन की, लॉर्ड्स कॉलेज में पढ़े थे, एयरफोर्स ज्वाइन की, और उन 10-15 लोगों में थे जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स बनाई। वाओ। अजहर खान साहब की क़यादत में। राइट। बहुत यंग लोग थे वो सारे। एयर मार्शल अजहर खान जब वो एयर चीफ बने तो उनकी उम्र 35 साल थी। असगर खान साहब। वाओ। तो ये सब लोग जो उनके जूनियर थे, नूर खान साहब, रहीम खान साहब, जफर चौधरी साहब, मेरे वाले थे सैदुल्लाह खान साहब, और 8-10 और ऑफिसर थे। ये सब 30s में थे। मेरे वाले 20s में थे। तो उनको बड़ा जिंदगी में मौका मिला। US एयरफोर्स के साथ फ्लाई किया, जर्मन एयरफोर्स के साथ फ्लाई किया,
لیٹسٹ ایئر کرافٹ تھے. تو ایک گاؤں کے ماحول سے وہ یو ایس ایئر فورس میں انسٹرکٹر بن گئے جرمنی میں ماشاء اللہ. اور وہاں سے اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی جو وہ فائٹر پائلٹ سارے تھے شروع میں, پھر وہ ان کو بمبرز میں بھیجا گیا کہ بمبر جو پاکستان کے ہیں وہ بنائے جائیں. تو اس کے پہلے پائلٹ, پہلے انسٹرکٹر تھے, پہلے اسکواڈرن کمانڈر تھے. اس کے بعد وہ 65 کی جنگ میں 2 بیسز تھے پاکستان ایئر فورس کے, ایک موری پور تھا جو مسرور اب کہلاتا ہے, اور ایک سرگودا تھا. اوکے. تو میرے والد صاحب بیس کمانڈر تھے ماڑی پور والے. ٹھیک ہے. جو پورا اسٹرائک جو فورس تھی وہ یہاں پہ تھی. رائٹ. اور جو 2 فائٹر اسکواڈرن بھی تھے اور بھی بہت سے, تقریباً مجھے یاد نہیں ہے 125 جہاز تھا. واو. تو ان کی عمر اس وقت 34 سال تھی. تو بہت ینگ لوگ تھے اور انہوں نے پرفارم کیا ماشاء اللہ, اور ایک بنیاد ڈالی ایئر فورس کی جو آج تک قائم ہے. اور وہ یہ زیرو ٹالرنس کے لوگ تھے, غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. سر آج تک قائم ہے, ابھی ڈیمونسٹریٹ ہوئی ہے ماشاء اللہ. وہی کلچر, وہی ٹریننگ ابھی تک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا, ایئر فورس میں ایک ڈیسیجن تھا بھٹو صاحب کا. تو میرے والد چیف نہیں بنے, انہوں نے ایئر فورس چھوڑ دی. رائٹ. اور سعودی میں بزنس شروع کیا اور بہت کامیابی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. ضیاء الحق صاحب سے ان کی جارڈن کے زمانے سے ایک تعلق تھا, دوستی تھی. تو ضیاء الحق صاحب چیف بنے, پھر وہ پاکستان کے صدر بن گئے. ان کی بہت خواہش تھی کہ میرے والد صاحب ان کے ساتھ ایز اے پرائم منسٹر آ جائیں, منسٹر آ جائیں, اسپیکر آ جائیں. تو میرے والد صاحب یار ہماری تعلق اپنی جگہ پر ہے, اور لیکن میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا کہ میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں. تو میں نے اگر کبھی سیاست کی تو میں الیکٹ ہو کے آؤں. ضیاء صاحب بھی بڑے جمہوری آدمی تھے. ضیاء صاحب ذاتی طور پہ جمہوری تھے, لیکن پبلکلی وہ جمہوری ہے. وہ آرمی چیف تھے, مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, لیکن بہت بے تکلفی بھی تھی آپس میں ان کی. اور ضیاء صاحب نے ہر شخص میں خوبیاں تھی, خامیاں تھی, وہ تاریخ میں چھوڑ دیں ان کو. ون تھنگ یو آلویز کوٹ کہ تاریخ کو پراپر طریقے سے آپ ڈاکیومنٹ کر دیں تو لوگ خود بخود فیصلے کریکشن کرنے پہ آ جائیں گے. بٹ ویل ٹاک اباؤٹ, ڈاکیومنٹ کر دیں اس کو, ایک ٹروتھ کمیشن پاکستان میں بنا دیں, کسی کو ملائن نہیں کرنا, حقیقت ہر شخص بیان کر دے کہ میں میں پاکستان کے بہت سے معاملات کے بارے میں جانتا ہوں, میں جا کے بیان دے دوں گا, ڈاکیومنٹ ہو جائے گا کہ یہ میں نے سنا, میں نے کیا, میں نے دیکھا. تو 85 کے الیکشن آئے نان پارٹی, اس میں میرے والد صاحب نے کنٹیسٹ کیا اور ضیاء الحق صاحب کے سٹنگ انفارمیشن منسٹر کے خلاف کنٹیسٹ کیا. اور راجہ ظفر الحق صاحب, جی اس وقت اجازت تھی کہ آپ ایز اے سٹنگ منسٹر بھی کنٹیسٹ کر سکتے ہیں الیکشن کو. اچھا, اجازت تھی وہ ایز اے سٹنگ منسٹر. تو میرے والد صاحب کو کوئی ہلکے میں جانتا نہیں تھا, نہ وہ پوری زندگی ایئر فورس میں رہے, پھر باہر چلے گئے, لیکن ان کی ایک پرسنالٹی تھی, انہوں نے محنت بھی کی, لمبا پیریڈ تھا, 3 مہینے کا وہ الیکٹورل پروسیس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اس کے بعد اور پہلے دن ہی جب اسمبلی آئی وجود میں, تو اسمبلی ریوولٹ کر گئی ضیاء الحق صاحب کے خلاف. یہ بڑی تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ اسمبلی جو نان پارٹی الیکٹ ہوئی, ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر موجود ہے, تو پہلی جو چیز ہوتی ہے اسمبلی میں وہ اسپیکر الیکٹ ہوتا ہے. کریکٹ. ضیاء الحق صاحب نے نامینیٹ کیا خواجہ صفدر صاحب کو. اوکے. جو بڑے پرانے پولیٹیشین تھے, مجلس شورا کے اسپیکر بھی تھے, خواجہ آصف صاحب کے والد, منجے ہوئے تھے, بہت بڑے انسان تھے. لیکن اسمبلی نے کہا کہ ہم الیکٹ ہوئے, ضیاء الحق الیکٹ نہیں ہوا, فیصلہ ہم کریں گے. ریوولٹ ہو گیا, اور اس میں میرے والد صاحب کا اصول کی بنیاد پر, انہیں خواجہ صدر صاحب سے بھی دوستی بھی تھی, وہ فخر امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے on the opposite side. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جانتے تھے کہ یہ ضیاء الحق صاحب کے واقف ہے, ان کی تعلق ہے. تو وہ ایک وہاں پہ کنفیوژن تھا کہ بھئی ضیاء الحق کا جو آدمی کنسیڈر ہوتا ہے وہ تو ادھر کھڑا ہوا ہے. تو بہرحال فخر امام صاحب جیت گئے. جنرل یعقوب صاحب کو نامینیٹ کیا ضیاء الحق صاحب نے, سینیٹر اسلام آباد سے. اس وقت سینیٹرز کو, اسلام آباد کے سینیٹر کو قومی اسمبلی منتخب کرتی تھی. رائٹ. میرے والد صاحب نے کہا میں ووٹ نہیں دوں گا, کیونکہ سردار یعقوب صاحب نے میرے سینئر ہیں فورسز میں, الیکشن لڑنا ہے ہمارے پاس آئے, ووٹر کے پاس آئیں, بات کریں کہ میں ووٹ کیوں لڑنا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب ہم بھی الیکٹ ہوئے,
وہ الیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اوپر سے مت سفارش کریں. بالکل صحیح ہے. اس میں کافی لے دے ہوئی, کافی گرمی سردی ہوئی, بہرحال بالآخر انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. تو آپ اس وقت یو ور ان پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم یا آپ امریکہ میں پڑھ رہے تھے؟ نہیں, میں امریکہ پڑھ چکا تھا. میں وہاں سے آ کر سعودی عرب میں کام کرتا تھا. سعودی عرب میں اور اس علاقے میں جو بزنسز تھے والد صاحب کے؟ میرا زندگی میں آپ نے اپنا کیریئر کہاں سے شروع کیا؟ میں نے امریکہ میں 3 سال کام کرتا. کہاں پہ کیا سر؟ وچ کمپنی؟ امریکہ میں کنسلٹنٹ. اس زمانے میں اکانومی بڑی ویک تھی. اوکے. میں الیکٹریکل انجینئر تھا بٹ میں گیا کنسٹرکشن مینجمنٹ میں. اوکے. تو میں نے نیو یارک میں بھی کام کیا, ڈی سی میں کام کیا 3 سال. پھر تو آپ نے سوچا نہیں سر کسی گوری نال ویاہ کرنا تے اتھی سیٹل ہو جاواں تے؟ نہیں, کوئی گوری تیار نہیں ہوئی. کوشش ایسی بڑی کسی نے بنی کوئی. پھر تسی کہ چلو عربیہ نال ٹرائی کریے. جی, پھر میں سعودی عرب آ گیا. وہاں بہت اچھی جاب تھی. ہم وہ کام کرتے تھے, بہت فاسٹ ٹریک کام ہوتا تھا. میں بڑا خوش تھا, تنخواہ بہت اچھی تھی, ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. تو اتنے میں میرے والد صاحب وزیر بنے جو کیبنٹ میں. اس کے بعد ان سے اختلاف ہو گیا تو انہوں نے کیبنٹ چھوڑ دی اور ایز اے MNA وہ تھے اور ان کا اسٹیچر تھا. پھر اوجڑی کیمپ کے حادثے میں ان کی وفات ہوئی. ویری ٹریجک انسیڈنٹ. جی, تو میں تقریباً 13 سال پاکستان سے باہر تھا اس وقت. یعنی میں آتا جاتا تھا بٹ میرا رہائش باہر تھی. اینڈ نو انٹرسٹ ان پالیٹکس؟ نہیں, ہم پولیٹیکل فیملی نہیں ہے. اوکے. تو لیکن میں واپس آیا تو میرے والد صاحب کے حلقے میں ان کا بہت تعلق پیدا ہو گیا تھا لوگوں سے. ان کی لوگ ان کی عزت کرتے تھے. انہوں نے کہا جی آپ نے الیکشن لڑنا ہے. اوکے. تو بائی الیکشن آیا, وہ کنٹیسٹ ہوا, میں اس میں الیکٹ ہو گیا. پارٹی نے ٹکٹ دیا. اس وقت IGI تھی, مسلم لیگ نئی بنی تھی. تو وہ ایک الیکشن میں لڑا گیا باقاعدہ. نارملی بائی الیکشن ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو سر یہ میتھ ہے کہ جو بائی الیکشن ہوتے ہیں اس میں یوزلی سٹنگ پارٹی جو ہے وہ جیت جاتی ہے. جی جیت جاتی ہے. میں سٹنگ پارٹی کے ممبر تھا. رائٹ. تو 3 جون کو میرا حلف تھا. اوکے. میرا 22 مئی کو میں الیکٹ ہوا, نوٹیفیکیشن ہو گیا. 3 جون کو حلف تھا. 29 مئی کو ضیاء الحق صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. تو وہ کیا بن کھلے ہی. سر غریب نے روزہ رکھا, دن بڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں بن کھلے ہی. حسرت اونچوں پہ ہے جو بن کھلے ہوں. بن کھلے پر جا. ٹھیک ہے سر. تو اس کے بعد پھر وہ ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 10 اپریل 88 کو. ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہوئی 17 اگست 88. ہاں. ضیاء الحق صاحب کی پولیٹیکلی آپ ان کو جو بھی کہیں پبلک فگر جو ان کی تھی, پرائیویٹ پرسونا ان کا بہت مختلف تھا. یہ تقریباً 10-12 ہفتے ہیں اس پیریڈ میں. کوئی ہفتہ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر نہیں آتے تھے. شام کے وقت ایک گاڑی, ایک گن مین, ایک ڈرائیور, اس کے ساتھ بس کوئی اور چیز نہیں. اور آ کے کئی گھنٹے بیٹھتے تھے, کھانا کھاتے تھے, بھائی کے بارے میں پوچھتے تھے کوئی آپ کا مسئلہ, بیٹھے رہتے تھے. سر آن اے لائٹر سائڈ تسی فارمر پرائم منسٹر ہو کے تشریف لے آئے ہو. ایک ریوو جرام نال بیک ہے. ادھر میرے دوست ہیں, میں نام نہیں لیتا, وہ پولیٹیشین کے بیٹے ہے. ایک گاڑی آگے ہوتی ہے پولیس کی, ایک پیچھے ہوتی ہے, بیچ میں ایک لیفٹ ہینڈ جو ہے کوئی سپر کار ہوتی ہے. مطلب ان کی تو ٹور دیکھنے والی ہوتی ہے, آپ کی تو کوئی ٹور ہی نہیں ہے. میں جس دن اپنے ملک میں سڑک پہ نہ چل سکوں, مجھے ایک کلاشنکوف کی ضرورت ہو, واہ واہ واہ, تو میں اس ملک میں وہاں نہیں رہوں. تھینک یو ویری مچ سر. وہاں پھر آدمی کسی اور جگہ چلے جائے. آپ اپنے ملک میں اپنے آپ کو محفوظ. یہ آپ اس کو مجھے ہم تینوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تو بہرحال ضیاء الحق صاحب آتے تھے سر. پھر تو اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو الیکشن آ گئے. اس وقت ایک رفٹ تھی مسلم لیگ کے اندر. میاں نواز شریف صاحب ایک گروپ کو ہیڈ کر رہے تھے اور جنیجو صاحب دوسرے گروپ کو. تو میرا تعلق کیونکہ میرے والد صاحب کی بہت دوستی تھی میاں نواز شریف صاحب سے, اور اختلاف بھی ان پہ ہوا تھا جنیجو صاحب سے. تو میاں صاحب نے بڑی کوشش کی میری ٹکٹ مل جائے. اوکے. لیکن جنیجو صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا. اوکے. وہ صدر تھے. تو ہمارے 2 MPA بھی تھے, ان کو ٹکٹ مل گئے. میرے والد کے ساتھ بھی MPA تھے. تو ہم جب اس زمانے میں ٹیلی فونز نہیں تھے, گاڑیاں نہیں تھیں, تو ہم واپس جب لاہور سے پنڈی پہنچے تو 2 ویگن کے اڈے ہوتے تھے فلائنگ کوچ کی. تو دونوں جگہ ہمارے حلقے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ ہوا ہے, ان کی خبر آ گئی تھی کہ بھئی یہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا.
انہوں نے کہا جی ہماری ہم نے ایک میٹنگ بلائی ہے فلانی جگہ پر حلقے میں، آپ نے صبح وہاں تشریف لانی ہے۔ ہم گھر گئے، نوائے دھوئے، وہاں چلے گئے، تو وہاں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ووٹ ہم نے دینا ہے، ٹکٹ پارٹی دے نہ دے، انہوں نے ان دونوں کو کہا کہ آپ ٹکٹ واپس کریں اور اکٹھے الیکشن لڑیں۔ تو بہرحال ہم نے الیکشن لڑا اور بڑا مشکل الیکشن تھا۔ میں سیاسی طور پر میری کوئی تعلق نہیں تھا، نہ میں نے کبھی سوچا تھا سیاست کا، اور وہی راجہ ظفر صاحب تھے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ، اور پیپلز پارٹی سے راجہ انور صاحب بہت بڑا نام تھا، وکیل تھے لاہور سے، تو ان کے خلاف الیکشن تھا، ووٹ لوگوں نے ڈالنا تھا۔ آپ یقین کریں کہ ایسے حالات تھے کہ مردوں کے پولنگ اسٹیشن سے میں تیسرے نمبر پہ ہوتا تھا، ایسے بہت سے پولنگ اسٹیشن تھے، ٹھیک ہے، عورتوں میں پہلے نمبر پہ تھا۔ اس پہ اگر آپ بتانا چاہیں تو وی وڈ لو ٹو ہیئر۔ یہ نہیں، وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی اچھا، بیکاز خواتین کی طرف سے کہ بھائی انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس میں تقریباً میرے تھے کوئی 45,000 ووٹ، مسلم لیگ تھی 44,000 پہ، پیپلز پارٹی تھی 43,000 پہ، اینڈ ماشاء اللہ یو کیم آؤٹ۔ جی تو میں وہ الیکشن جیت، سر اس زمانے میں نے نہیں جیتا، لوگوں نے جیتا۔ سر اس زمانے میں فرشتے ہوتے تھے یا وہ بعد میں؟ نہیں، اچھا سارے شیطان تھے۔ اچھا دین دس از ناؤ بی بی's ٹائم۔ جی اب مجھے میاں صاحب نے بلایا، ان کا تعلق تھا میرے والد صاحب سے، میں ان کا بہت احترام کرتا تھا، مجھے انہوں نے بلایا لاہور کہ آپ آئیں۔ میں وہاں گیا تو انہوں نے، وہ بھی بیٹھے تھے، چودھری نثار صاحب بھی بیٹھے۔ دس از ماڈل ٹاؤن؟ نہیں، رائیونٹ نہیں تھا تب؟ نہیں، وہ ابھی تک چیف منسٹر تھے۔ اچھا اوکے، سی ایم ہاؤس گئے پھر آپ؟ سی ایم ہاؤس گئے، 7 کلب یا 6 کلب، ہاں جی کلب 7 کلب میرا خیال تھا۔ تو باہر پچھلے ڈاؤن میں بیٹھے تھے، سردی کے دن تھے، دھوپ سینک رہے تھے، تو انہوں نے ٹیبل رکھا ہوا تھا، انہوں نے کاغذ کے پوچھا کیا حال ہے، یہ سب اپنا ایک طرز گفتگو تھا، انہوں نے کاغذ کیا کہ یار یہ سائن کر دیں۔ میں نے دیکھا تو وہ مسلم لیگ جوائن کرنے کا کاغذ تھا۔ اوکے، میں نے کہا یہ سب میں سائن نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں سائن نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کچھ نہیں بولے، تو نثار صاحب نے کہا بھائی کیا بات ہے، میاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، آپ کے تعلق ہے ایک۔ میں نے کہا جی میں ابھی آپ کے خلاف الیکشن لڑ کے آیا ہوں، اور اس وقت بازار میں 50 لاکھ کا ریٹ چل رہا ہے MLA کی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ پیسے لے کے، میں نے کہا بدنامی ہو جائے گی، میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، زبان دے رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ سائن، میں کہا نہیں میں سائن نہیں کر سکتا۔ تو میں وہاں سے آ گیا۔ میرے والد صاحب کی بھٹو صاحب سے بھی یہ تعلق تھا، اور ان کے بہت قریبی دوست کینیڈا کے زمانے سے، کیونکہ میرے والد صاحب نے پہلے فرسٹ PMA میں اپلائی کیا تھا، اچھا اوکے، انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، تو he went into the Air Force۔ تو اس کے بعد وہ اور ریجیکٹ میں مجھے ابھی چند مہینے پہلے جو ان کے ایک دوست تھے جو فرسٹ PMA میں گئے تھے، وہ ابھی تک زندہ ہے، bless him۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں ریجیکٹ کیا تھا، انہوں نے کہا یار وہ ہم سب سے بہتر تھا، لائق تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جو پرچہ تھا وہ اتنا بہتر تھا کہ انہوں نے کہا چیٹنگ کی ہے اس نے، انگریز جو آفیسر تھا اسے کہا پاسبل نہیں ہے کہ اس لیول کا پرچہ ہو۔ واو۔ تو اس میرے ایک جو سسر بعد میں بنے وہ بھی اس کورس میں تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں گیا اس کورس میں، تو وہ بھی مری سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے کہا کہ میں نے محنت کرنی ہے اور سورڈ آف آنر لینی ہے، ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے کہا میں نے بڑی محنت کی، لیکن 6 ہفتے بعد احساس ہوا کہ عزیز بھٹی شہید اتنا سپیریئر آفیسر تھا واو، ہر لحاظ سے، اکیڈیمکس میں، ڈرل میں، اسپورٹس میں، کہ یہاں مقابلہ 2nd پوزیشن کا ہے۔ واو۔ تو وہاں نصیر اللہ بابر صاحب بھی اس کورس میں تھے، اوکے، جنرل جہاندار صاحب بھی اس کورس میں تھے، تو نصیر اللہ بابر صاحب پیس پارٹی میں تھے۔ ہاں جی۔ تو وہ ان کا میسج آیا کہ آپ آ کر بی بی سے ملے۔ انہوں نے اس وقت اوتھ لے لیا ہوا ہے؟ نہیں، ابھی کوئی اوتھ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، ابھی الیکشن ہونا تھا پرائم منسٹر کا، اوکے ابھی اسمبلی نہیں بلائی گئی۔ اوکے، اس زمانے میں طریقہ فرق تھا، پرائم منسٹر اسمبلی کے ایک ممبر کو انوائٹ کرتا تھا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے۔ ہاں اوکے۔ غلام اسحاق صاحب وہ تھے، ابھی جھگڑا چل رہا تھا کہ وہ جتوئی صاحب کو انوائٹ کریں گے یا میاں نواز شریف صاحب کو یا بینظیر بھٹو صاحبہ کو۔ اوکے، تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو ہر ایک اپنی میجورٹی دکھانا چاہتا تھا۔ تو میں چلا گیا کراچی، یہاں سے چند 70 کلفٹن؟ نہیں
بلاول ہاؤس. بلاول ہاؤس نیا گیا بلاول ہاؤس. ایک چھوٹا گھر تھا, رائٹ. تو اس میں میں چلا گیا. تو ابھی بھی گھر چھوٹا, باؤنڈری وال بڑی ہے جی بسم اللہ, اب تو اللہ کا کرم ہے ماشاء اللہ. جی وہ بسم اللہ بابر صاحب بھی تھے, میرے والد کے ایک اور دوست تھے, آپ شاید جانتے ہوں گے, سرور سکھیرا ان کا نام تھا. بالکل. دھنک میگزین, بالکل. وہ میرے والد صاحب کے کراچی کی وجہ سے ان سے تعلق تھا, وہ بھی ساتھ تھے. تو میری صاحب نے کہا کہ آپ جوان آدمی ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ بہتر لوگ جماعت میں آئیں اور ہم آگے چلیں اور ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. میں کہا جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو وہ اس میں ذرا حیران ہو گیا, کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک تو پیسے چل رہے ہیں, اور بھی اس وقت تک پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک شخص نے 1 کروڑ کی آفر کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم باقیوں کو 50 دے رہے ہیں, آپ کو کروڑ دیں گے. تو اس زمانے میں کیفیت یہ تھی کہ 4 کنال کا پلاٹ اسلام آباد میں 2.5 لاکھ کا ملتا تھا. برانڈ نیو لینڈ گزر 2.5 لاکھ کی آتی تھی. اگر شاہد صاحب کے بچے دیکھ رہے ہو تو تجھے دیکھ لو ابا جی نے کی مس کیتا ہے جی. تو میں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکوں گا, کہ میں نے زبان دے دی ہے. نہیں میں نہیں کہا, میں نہیں کہا. میں کہ جی میں میرے حلقے کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, تو آئی ہیو ٹو, تو میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا. انہوں نے کہا جی من دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ بہتر لوگ ہیں, وزارت بھی آپ کو مل سکتی ہے. میں کہ جی پاسبل نہیں ہے میرے لیے. میں کہ یہ جس میں بابر صاحب مجھے حکم کریں, میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, لیکن مجھے پتہ ہے مجھے حکم نہیں کریں گے. میری صاحبہ نے کہا جی آپ کے والد کی, میرے والد کی بھی دوستی تھی. میں کہ جی بالکل وہ جگہ, لیکن میرے لیے پاسبل نہیں ہے. تو میں اٹھنے لگا تو میرے ذہن میں میری 29 سال عمر تھی, کوئی سیاست کا تجربہ نہیں. ماشاء اللہ. میں ایسی وہ ینگسٹ ایم ایل اے تھا یا سیکنڈ ینگسٹ اس قسم کی ہے. تو میں اٹھنے لگا تو مجھے ایک دم ذہن میں کہا دیکھیں میری صاحبہ, میں آپ کے سیٹیں زیادہ ہیں, میری یہ کنوکشن ہے کہ پرائم منسٹر آپ کو بننا چاہیے. تو اگر اس وقت 217 سیٹیں ہوتی تھیں الیکٹڈ, 109 پہ پرائم منسٹر بنتا تھا. میں نے کہا اگر آپ کی 108 سیٹیں ہوئیں تو آئی پرومس, میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو ووٹ ڈالوں گا. واو. اس کے بعد میں اسمبلی چھوڑ دوں گا, لیکن اس دن میں آپ کو ووٹ ڈالوں گا. میں نے کہا اگر آپ کی 109 ہوئی تو آپ کے خلاف ووٹ کروں گا. اس وقت آپ کو کھڑے ہو کر ریزولوشن موو ہوتا تھا کہ فلانے شخص کو پرائم منسٹر بننا ہے. تو یہ سوال تھا, الیکشن نہیں ہوتا تھا. شو آف ہینڈ نہیں, یو ہیو ٹو اسٹینڈ, گیٹ کاؤنٹڈ. میں نے کہا میں کہا یہ 108 پہ آپ کا ووٹ آپ کا ہے, 109 پہ آپ کے خلاف ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ جرت آئی کہ وہاں میں نے بات کر دی, اور اس پہ کچھ وہ ان کو بات ناگوار بھی گزری, ان کے دوست بھی سارے بڑے حیران ہوئے. پر میں آ گیا, الیکشن کا دن آ گیا, بہت چارج ماحول تھا. ایسا چارج ماحول میں نے کبھی سیاست میں نہیں دیکھا. بہت عرصے بعد پیپلز پارٹی آ رہی تھی. ہمارا ایک اور بھی تعلق تھا, میرے چچا نیوی میں افسر تھے. اوکے. تو وہ نئی ایس ایس جی بنی نیوی میں. رائٹ. یہ 4 افسر جو تھے یہ نیول ایس ایس جی میں چلے گئے. ان میں ایک وہ بھی تھے, کمانڈوز کا نام تھا. وہ بعد میں شہید بھی ہو گئے. ان کے جو ایک کلیگ تھے وہ بھٹو صاحب کے ای ڈی سی بنے تھے. اوکے. عابد راٹھور ان کا نام تھا. اوکے. تو اسمبلی کے پہلے دن مجھے عابد راٹھور صاحب نے کہا یار میں اسمبلی جا رہے ہیں. میں کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیں. ان کے خلاف ضیاءاللہ کے زمانے میں وہ کافی ان کو پروموشن نہیں ہوئی, کافی ان کے خلاف کارروائی ہوئی, لیکن وہ انہوں نے دفتر میں فوٹو لگایا ہوا تھا بھٹو صاحب کا, تو اس میں ان کے خلاف, لیکن وہ ڈٹے رہے. تو میں ان کو ساتھ لے گیا. اسمبلی کے اندر ہم گئے, لفٹ کھلی تو نصرت بھٹو صاحب باہر نکل رہی تھی. انہوں نے ان کو دیکھا, انہوں نے کہا عابد, تو انہوں نے کہا یس میڈم. انہوں نے کہا کم ود می. وہ چلے گئے. نیکسٹ ڈے وہ ایم ایس ٹو پرائم منسٹر بن گئے. تو وہ بھی تعلق تھا. اب ہم یہ میں تھوڑا بعد کی بات کر رہا تھا, 1-2 دن بعد کی بات ہے. تو اس دن ووٹ ہم ڈالنے گئے تو بڑا چارج ماحول تھا. میرے پاس راجہ شاہد ظفر صاحب جو پنڈی سے ایم این اے تھے, میرے والد صاحب بھی تھے, ابھی وہ الیکٹ ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر, اور بہت نفیس آدمی. پنڈی میں شاید پنجاب میں ایسے نفیس سیاستدان کبھی نہ آئے نہ شاید آئیں گے. تو میرے والد کو سے بڑا تعلق تھا, میرے والد کو اپنے والد کی طرح سمجھتے تھے. تو وہ میرے پاس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے پتہ ہے ووٹ دیں گے نہیں, لیکن ہمیں نمبر ہمارے پاس ہیں,
میں آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا, لیکن جب ووٹ پڑے تو آپ خلاف ووٹ نہ دیں, باہر لابی میں چلے جائیں. میں نے ان سے کہا, میں کہ راجہ صاحب آپ کا حکم ہے یا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا پیغام ہے. تو میں نے کہا میں پھر نہیں ووٹ ڈالوں گا. رائٹ. اب 18, 20 یا 22 لوگ جو آئی جی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے, جب خلاف ووٹ ڈالنے کی بات ہے اٹھ کے بات چلے گئے. واو. آپ وہ نمبر منگا کے دیکھ لیں کہ بینظیر نے کتنے نمبر لیے, ووٹ لیے, اور ان کے خلاف کتنے ووٹ پڑے, وہ آپ کو فرق نظر آئے گا. یہ وہ لوگ ہیں. انڈرسٹوڈ. اچھا, اس زمانے میں آپ بیٹھتے تھے, اپوزیشن بینچز کے لوگ علیحدہ بیٹھتے تھے, باقی الفابیٹیکلی بیٹھتے تھے. تو ہم 4 لوگوں نے انڈیپینڈنٹ بینچز سے بینظیر صاحب کو خلاف ووٹ دیا کھڑے ہو کر, جس میں, اور ہم ایک کونے میں تھے, اور بینظیر صاحب سینٹر میں, وہ بھی الفابیٹیکلی بیٹھی ہوئی تھی, ابھی وہ بنی نہیں تھی, تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ آگے بیٹھیں گی, وہ الفابیٹیکلی بیٹھی ہوئی تھی. اس میں بیگم عابدہ حسین تھی, انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئی تھی, اور میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا تھا. ایک خضر حیات قصوری صاحب تھے, قصوری صاحب کے بیٹے, وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے. چوتھے رشید نوانی صاحب تھے بھکر سے, وہ انڈیپینڈنٹلی ہوئے تھے, لیکن ان سے وعدہ ہو گیا تھا ایڈجسٹمنٹ کا الیکشن سے پہلے مسلم لیگ کا, کہ ہم آپ کو, تو وہ لیکن بیٹھے وہاں تھے. ہم 4 نے کھڑے ہو کر خلاف ووٹ دیا, اور بینظیر صاحب نے مڑ کے دیکھا, ہمیں گھورا, دیکھا گھورا, اور انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. یعنی اس کے بعد اپوزیشن میں بھی نہیں, وہ وہاں سے آئل میں آتی تھیں. میں چونکہ جونیئر موسٹ تھا, میں سب سے آخری سیٹ پہ ہوتا تھا, تو نصرت صاحب آتی تھی, کھڑے ہو کر پوچھتی تھی کیا ہے بیٹا, والدہ ٹھیک ہے, بہنیں ٹھیک ہے, تو لیکن بینظیر صاحب گزر جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ ناراضگی رہی. تو اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. 88 ہے اور آج 2026 ہے. واہ سر, I was so mesmerized that اب آتے ہیں سر, اب پولیٹکس سے ہٹ جاتے ہیں. اب میں ویسے آپ کو تنگ کرتا ہوں سر, لیاقت علی خان صاحب نے کنے مارے ایسی؟ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ ڈاکیومنٹ کر دے, یہ بڑا ضروری ہے کہ ملک کی تاریخ ڈاکیومنٹ ہو جائے. مارے نہیں تھا, ملک کو کس نے مارا تھا؟ 23 سال ملک میں الیکشن نہیں ہوئے. کوئی دنیا کا ملک ہے جو آزادی لے اور الیکشن نہ کروائے؟ 26 سال آئین نہیں بنا. 73 تک ویٹ کیا ہم نے. 73 تک آپ نے, 47 سے 73 تک, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو آئین میں ہاں, تو ایک شخص تھے, وہ چلے گئے, اور اشخاص موجود تھے, مطلب قائد اعظم چلے گئے. یہ جب ہمارا 71 ہے, پھر بنگلہ دیش والی ٹریجڈی ہے جو ایسٹ پاکستان ہوتا تھا, a lot of people have a lot of perspectives business point of view سے. میں بنگالیوں کے ساتھ ویسٹ میں کام کرتا ہوں, they're very smart people, very intelligent, very sharp, very intelligent, cunning and smart. تو یہ جو سپریشن ہوئی ہماری, یہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے واقعی ان کے ساتھ زیادتی کی, ظلم ہوا, کہ ان کے پاس میجورٹی سیٹس تھیں, they deserve to set up the power. What went wrong sir from your perspective? قائد اعظم کے ساتھی کون تھے؟ پنجابی تھے, پٹھان تھے, نو, بلوچی تھے, بنگالی تھے, ایسے ہی تھے. بالکل صحیح. الیکشن ہوئے, آپ نے پہلے الیکشن کرائے, 23 سال بعد الیکشن کرائے. کریکٹ. وہ بھی ناٹ انڈر کانسٹیٹیوشن, انڈر مارشل لا آرڈر, لیگل فریم ورک آرڈر. اس میں الیکشن ہوئے دونوں صوبوں میں, اور فیئر الیکشن ہوئے. کیونکہ پرسیپشن, اور وہ انٹیلیجنس کا فیلئر تھا. پرسیپشن یہ تھی کہ فریگمنٹڈ ہوگا, اور جماعت اسلامی سے ایکسپیکٹیشن تھی وہ وہاں بہت سیٹیں لیں گے, ڈائلیوٹ کر دیں گے مسلم لیگ کو یا عوامی لیگ کو, تو فریگمنٹڈ گورنمنٹ ہوگی, اس کو یہ خان صاحب مینیج کر لیں گے اور معاملہ چلتا رہے گا, صدر وہی رہیں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح نہیں ہوا. میرے خیال ہے 83 سیٹیں لی پیپلز پارٹی نے, اور پیپلز پارٹی سندھ ہار گئی. ہاں جی, پنجاب سے جا کے جیتی, کیونکہ وہ بھٹو صاحب نے ایک ایسا نیریٹو دیا جو وہاں پر بک گیا, جو بیسیکلی اینٹائی فیوڈل نیریٹو تھا. لیکن یہاں پر میرے خیال 2 سیٹیں ہاری تھی عوامی لیگ پورے اس پاکستان میں. اب اس پر باقی جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. میرے پاس ایک اس کا پرسنل پرسپیکٹو. سر وہ بتائیں نا, دیٹس واٹ آئی وانٹ. جی, میرے ایک والد کے کزن تھے جی, وہ فرسٹ OTS کے گریجویٹ تھے. اوکے. وہ پی ایم اے نہیں جا سکے تھے, تو فرسٹ OTS فرسٹ پی ایم اے اکٹھا ہی تھا. ان کو آج بھی آرمی میں ایز اے لیجنڈری فگر انفینٹری میں سمجھا جاتا ہے. اوکے. محمد تاج ان کا نام تھا.
मेरे ख्याल 17 पंजाब रेजिमेंट. Okay. He was one of the few 2-star Jurat winners. MashaAllah. तो वो ओटिका खान साहब के बहुत करीब थे, बट ही ऑलरेडी वन 2-star Jurat. वो लाहौर कर्नल थे और वो इंटेलिजेंस के हेड थे इन ढाका. Okay. तो उनकी डेथ अभी 2019 में हुई है. मैं आखिरी वक्त, और वो बिल्कुल एंड तक बड़े फिट आदमी और बड़े दलेर आदमी थे पर्सनल लाइफ में भी. उन्होंने मेरे से पूछता रहा बार बार, जब मिलता था मैं, यार ब्रिगेडियर साहब कुछ बताएं, कोई गलती कोई. उनका नहीं, कोई ढाका यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट बड़ा फेमस है. Okay. उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे कमांडर नहीं था ट्रूप्स का, बट मैं गया. पंजाब रेजिमेंट भी थी उनमें से जो ट्रूप्स वहाँ पर गए थे, क्योंकि वो इंसिडेंट बड़ा हाईलाइट हुआ था वर्ल्ड मीडिया में. वहाँ से फायरिंग हुई एक हॉस्टल से. हमने कहते हैं जवाबी कार्रवाई हुई, वहाँ पे 5-6 लोग या 10-11 जो भी वहाँ पे लोग मारे गए. कहते हैं जो विमेन साइड थी, हमने लिस्ट बनाई कौन सी ख्वातीन है, बसें मंगाई और घर पहुँचाया. वाह. बाद में कहा गया कि जी वहाँ ज्यादती हुई है. बड़ा एक ये बात फिर चंद्रबास बोस बोसे, हाँ जी. क्या नाम था? चंद्र घोष समथिंग. हाँ, उनकी ग्रैंड डॉटर है जो प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड में. उन्होंने एक किताब लिखी डेड रेकनिंग. उन्होंने आके यहाँ पर इंटरव्यू किया, बहुत कम लोग जिंदा रह गए थे, And he was one of तो those. ताज साहब को 3 दिन इंटरव्यू किया. Wow. And she also, not explicitly, but she also agreed with his narrative. उन्होंने 3-4 डिफरेंट नैरेटिव्स दिए, उनको छाप दिया, लेकिन she agreed with his narrative. मैंने उनसे पूछा मुजीबुर रहमान के बारे में. उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान से बड़ा पेट्रियट कोई नहीं था, जो बात कमिट करता था कायम रहता था. कहते मेरी उनसे रोज़ाना मुलाकात होती थी एज जो कोर इंटेलिजेंस उसके हेड थे. एक बात जो मैं कंफर्म अभी तक नहीं कर सका, लेकिन दोनों व्यूज़ हैं कि जो फोर्सेस वहाँ ज़मीन पर थी वो रिपोर्ट करती डायरेक्टली GHQ को. Okay. वो जो लोकल 3-स्टार Commanding जनरल officers था है. उसको रिपोर्ट नहीं कर Right. वो ऑर्डर्स वहाँ से लेती थी. और उनके कमांडर थे, जनरल फरमान राव. नहीं अच्छा. नहीं, वो अभी जेन से नाम निकल गया है. चले वो ठीक. अटक के थे. Okay. एंड अ वेरी फाइन ऑफिसर, Okay. अपराइट आदमी थे. और उनके जो बेटे हैं, जो किचन क्यूजीन है, ये उनकी है. Okay. ये अच्छा. ताल्लुक, मैं हैरान में नाम जेन से निकल गया, कोई बात. लेकिन बहुत अपराइट ऑफिसर थे. तो कमांडर ऑफ द फोर्सेस वो थे जो ब्रिगेड, आई थिंक ब्रिगेडियर और 2 1 स्टार जनरल. तो ताज साहब कहते हैं कि मैं मिलता रहा उनसे. कर्नल ताज थे मुजीब साहब से. मुजीब साहब से. Right. कहते उन्होंने जलसा बुला लिया पलटन मैदान में, तो मैं शाम को जाके बैठ गया. तो जब बाकी लोग आ रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, बातें, तो मैं बैठा रहा. आखिर में बुला लिया मुझे, क्या बात है? तो कहते मैं चुप रहा. तो कहते फिर उन्होंने कहा क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा जी UDI बात करें, यूनिलेटरल इंडिपेंडेंस. कहते वो मुझे उन्होंने देखा, हमारी आईज लॉक्ड एंड ही केप्ट क्वाइट, लेकिन मैसेज ये था कि मैं नहीं करूँगा. डिड नॉट से एनीथिंग. कि दूसरे दिन वहाँ पे जलसा था, और कहते हमारा एस्टिमेट है इंटेलिजेंस का 11 लाख आदमी है, जो कि हमेशा कम बता गए. तो उनका 11 लाख मेरा एस्टिमेट था, हमारे लोगों का कि 11 लाख आदमी है. इतना बड़ा जलसा पाकिस्तानी तारीख में नहीं हुआ. यहाँ बातें लोग करते हैं 10 लाख 20 लाख, यकीन करें 2-2.5 लाख के बाद जलसा 1 करोड़ का भी हो ना, वो उतना नहीं लगता. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो मैं कहते स्टेज के पास जाके खड़ा हो गया. हर बंगाली लीडर आया, ख्वातीन के जो हेड थी, जो स्टूडेंट्स के हेड थे, मुक्ति बानी वाले, हर बंदा आया और उसने कहा जी के UDI. क्राउड शोर मचा रहा है. हिल रहा था, स्टेज हिल रहा था, इतना शोर था, इतना पैशनेट वो क्राउड था. कहते मुजीबुर रहमान साहब ने तकरीर की, लंबी तकरीर की, नो UDI. वाओ. कहते उस दिन अगर वो अनाउंस कर देता, हम में से किसी आदमी ने बचना नहीं था. अच्छा, बीबी कैसे गई से?
یہ تو اب آپ کا زمانہ ہے, پھر آپ اس کے بعد جی. پاور میں بھی آئے. بندہ ہونا نے کہتا ہے لائبریری تو کتاب کٹی نہ ذرا یار, یہ تو سیکرٹ لایا ہوا ہے, کی لگے ہوئے ہے, اچھا رہنے دو, بند کرو رکھ. وہ کیا تھا؟ بی بی سے ان کو تجربہ نہیں تھا حکومت کا, وہ پاکستان سے باہر رہی تھی, پولیٹیکل سپورٹ ان کی تھی. ان کے ایشو تھا کہ ایک تو جو انکلز تھے نا, جو بھٹو صاحب کے ساتھی تھے, اب وہ سارے موجود تھے, وہ رشتہ کبھی ڈیولپ ہی نہیں کر سکی. وزیر بھی وہ بن گئے, وہ مطلب ایک رشتہ ڈیولپ نہیں ہو سکا, وہ گورنمنٹ آگے نہیں چل سکی, بیٹی اپنی ٹیم نہیں بنا سکی. ایک ڈیفرنس کا ماحول بھی تھا, جو سب بھٹو صاحبہ بھی تھیں, تو وہ اسقال بھٹو کی جو اورا تھا نا, وہ ایز اے گھوسٹ ان کو اچھا آن کرتا ہاں. دوسرا انہوں نے ایک ریٹائرڈ افسر کو, جو بہت اچھے افسر تھے, جنرل کلو, ریٹائر ہو چکے تھے, واپس لا کر DGI بنا. کریکٹ. یہ قانونی طور پہ ٹھیک ہے, اس وقت ٹھیک تھا, پریروگیٹو بھی پرائم منسٹر کا ہی ہوتا ہے, لیکن ہمارے اپنے پاور ڈائنامکس ہیں. نیچرلی ان کو پسند نہیں آئے گا بھائی آپ نے کیوں. ایک 10 سال کا مارشل لا بھی ختم ہوا تھا, وہ ابھی آپ ریلیشن شپ اسٹیبلش انہوں نے بنا دیا, اور انہوں نے اپنے والد کے جو ڈاکومنٹ سارے منگائے اور ان کو دیکھا, اور پھر انہوں نے شاید اس پہ بات بھی کی ہو. آپ کو بھی تو بلایا تھا. مجھے بھی بلایا انہوں نے, مجھے بھی بلایا. مجھے بیگم اشرف عباسی ڈپٹی اسپیکر تھیں, تو ان سے کہا گیا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں, تو میں چلا گیا. اس وقت وہ پریگننٹ تھی. اوکے. تو وہ صوفے پہ بیٹھی تھی اور ٹانگیں انہوں نے اپنے نیچے رکھی تھی, ٹانگوں کے اوپر بیٹھی تھی, اور مجھے لگا یار گڈائیوا چاکلیٹ بھی کھا رہی تھی. سر وہ خان صاحب سنے نہیں پوچھتے سر, انہوں نے پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ نہیں, یہ وہ گڈائیوا چاکلیٹ بڑی ایکسکلوسیو چیز تھی اس زمانے میں. تو وہ شخص لے کر آیا, تو انہوں نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈال لی, ایک ہاتھ میں پکڑ لی. تو میں بھی, میرا بھی خیال تھا مجھے بھی شاید نہیں, لیکن وہ بندہ لے کے چلا گیا. تو بلاول یو او شاہد خان صاحب چاکلیٹ برادر. اوکے. تو انہوں نے ایک کاغذ مجھے ایسے بھیجا. میرے جو سسر تھے وہ اس وقت شادی ہماری نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ DGI تھے جب بھٹو صاحب ہینگ ہوئے. ان کی وفات ہو چکی تھی 79 میں. بھٹو صاحب کی ڈیتھ کے شاید چند ہفتے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. 49 ایئرس کی ایج تھی, ہارٹ اٹیک سے. اوکے. تو اس وقت دونوں پوزیشن ہولڈ کرتے تھے. وہ فوج میں AG بھی تھے, اچھا, DGI بھی تھے, 2 اسٹار جنرل. اس زمانے میں فوج بڑی چھوٹی تھی. اوکے. 2 اسٹار جنرل 2 پوزیشن ہولڈ کرتا تھا, ہولڈ کر رہا تھا, وہ کر رہے تھے کم از کم. تو وہ ایک ہینڈ ریٹن نوٹ تھا جو ایز DGI انہوں نے لکھا تھا ضیاء الحق کو کہ وائی بھٹو شوڈ ناٹ بی ہینڈ. کیونکہ ٹائم نہیں کرایا تھا, اور بات پھیل جاتی ہے. تو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا, اور وہ پورا ایک سیناریو, میں نے وہ پڑھا, پورا سیناریو پینٹ کیا ہوا تھا کہ کیا اس کے اثرات ہوں گے, اور اس کے بہت سے اثرات اس وقت تک ویزیبل ہیڈ کم ٹرو. اوکے. اور اس کے بعد بھی وہ چلتے رہے کہ سندھ میں کیا ہوگا, باقی پاکستان میں کیا ری ایکشن آئے گا, پولیٹیکلی کیا ہوگا, مسلم لیگ کے پہ کیا امپیکٹ آئے گا, اس قسم کی سب باتیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جوائن نہیں کیا تھا. میں کہ جی میں اپوزیشن میں ہوں, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. باقی مائی گڈ وشز آر ود یو. حکومت چل نہیں, فار دا کنٹری بیسیکلی حکومت چل نہیں رہی تھی, حکومت ان سے بالکل نہیں چلی. اتنے میں عدم اعتماد ہو گیا, عدم اعتماد آ گیا. تو میں اس وقت بہت ینگ MLA تھا تھوڑا. تو مجھے میاں صاحب نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جو MLAs ہمارے ہیں ان کو ہم پروٹیکشن کے لیے, کیونکہ پنجاب میں ہماری حکومت تھی, اسلام آباد میں نہیں تھی, ہم لے جاتے ہیں مری. تو اس میں کوئی ان کو ہاسٹیج نہیں رکھا ہوا تھا, تاکہ ہوتا ہی ہے کہ بھائی آپ ورنہ وہ اٹھا کے لے جائے گا, کیونکہ فزیکلی آپ نے اپیئر ہونا ہوگا. ایگریڈ. تو ہم مری کے ہوٹلوں میں جا کے, تو میں ان سب کو ایڈمنسٹریٹولی میں انچارج تھا. تو بڑا مشکل کام. آپ نے ہر کمرے کے باہر ایک آدمی بٹھایا تھا, نظر رکھنا کتنے دوڑ نہ جائے. نہیں, کچھ لوگوں میں ہمیں شبہ تھا, تو ان کو ہم ذرا واچ کرتے تھے. ایسی جگہ رکھا تھا کہ نکل نہ سکے, سے نہیں رکھا ہوا تھا. اور روز صبح ایک میٹنگ ہوتی تھی. اوکے. تو تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لے کہ میجورٹی موجود ہے. تو ہر قسم کے لوگ تھے. میرے ساتھ اور بھی کچھ MLAs تھے, ینگ MLAs جو تھے, ٹیکنگ کیئر. جی, ان کے خیال رکھنے, ان کی منتیں بھی کرتے تھے, ان کے جو معاملات تھے وہ بھی طے کرتے تھے. تو اب وہاں پر عدم اعتماد, اب وہ
ایک دن میاں صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد اب نہیں ہو سکتا, ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے. اور اس وقت 3 لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے. غلام محمد مانیکا صاحب تھے, ایک سردار رئیس صاحب تھے بھونگ سے, اور ایک مخدوم احمد انور صاحب تھے. تو یہ چلے گئے اور بینی صاحب کے ساتھ فوٹو بھی ان کا آ گیا. اور تو ان کا اعتماد نہیں ہو رہا. تو فضل ناز والا صاحب تھے, بڑے ینگ ایم این اے تھے, بائی الیکشن میں بنے تھے, اور وہ ان کے پاس سے بالکل پوری زندگی امریکہ رہے تھے, ان کا کوئی تعلق کی گرینڈ مدر امریکہ لے گئی تھی. تو وہ آئے بائی الیکشن میں آ کے الیکٹ ہو گئے پیس پارٹی کے ٹکٹ پر. تو وہ ڈیفیکٹ کر کے ہمارے ساتھ آ گئے تھے سردار ذوالفقار کھوسا صاحب کی وجہ سے, ان سے بہت تعلق تھا. تو ان کو ہم نے یہاں نہیں رکھا تھا, ایک علیحدہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا ہوا تھا. تو میں اور میاں صاحب رات ان کے پاس چلے گئے, میاں ناصر صاحب. تو میاں صاحب نے ان کو کہا کہ آپ عدم اعتماد نہیں ہو رہا, ابھی تک آپ ویزیبل نہیں ہوئے, تو اب وہ لوگ سارے وہ سوات لے کے جا رہے, ٹھنڈی جگہ کی ضرورت تھی. تو آپ میں بندوبست کرتا ہوں گاڑی, آپ جا کے ان کے جوائن کر دیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی پالیٹکس خراب ہو. داس والا صاحب بڑے, وہ مجھ سے بھی عمر میں چھوٹے تھے. تو ہاں ذوالفقار کھوسا صاحب بھی ساتھ تھے. تو والا صاحب نے کہا کہ نہیں, میں نے اب آپ کو کمٹ کر دی ہے, میں آپ کے ساتھ رہوں گا. واہ. تو وہ نہیں گئے. دوسرے دن صبح میٹنگ کی, ہم ایک ناشتے کے بعد میٹنگ کرتے ہوتے تھے تاکہ, تو اب وہاں پہ پتہ چل گیا کہ بھئی عدم اعتماد نہیں ہو رہا. تو رانا چندر سنگھ صاحب تھے, ان کے بڑے, آپ نے دیکھا ہوگا, بڑے مزیدار آدمی تھے, مونچھیں بڑا نظر آتے تھے کہ ایک راجپوت سردار ہے. تو رانا چندر سنگھ صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بڑے ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے, بڑا اسٹائل تھا. انہوں نے کہا سندھ سے 7 لوگ آئے تھے ڈیفیکٹ کر کے آپ کے ساتھ. ہمیں جب یہاں آئے تو ہمیں کہا گیا کہ حلف لیں کہ ہم رہیں گے. یہ ہوتا تھا طریقہ, بھائی حلف دے دو یار, تو انسان پکا رہتا ہے اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا 6 لوگوں نے قرآن پہ حلف اٹھایا اور کہا کہ مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ کی جو کتاب آپ اس پہ حلف لے لیں. تو کہتے میں نے کہا کہ راجپوت ہوں, اور میرے جو بڑے تھے وہ لوگ تھے جن کے گھر میں اکبر پیدا ہوا تھا. واہ. اور ہمیں پتہ تھا کہ شیر شاہ سوری ہمیں نہیں چھوڑے گا. ہم نے پھر بھی پناہ دی, ہمارا یہ کوڈ تھا, کوڈ آف کنڈکٹ تھا کہ ہم نے پناہ دینی تھی, اور ہم ان کو چھوڑ کے آئے ایران کے بارڈر تک, اور ہمیں آگے تہس نہس کر دیا شیر شاہ سوری نے. تو میں نے کہا کہ میں نے زبان دے دی ہے, میری لیے زبان کافی, کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ 6 آج یہاں نہیں, میں ادھر ہی کھڑا ہوں. واہ واہ واہ. رو پڑے لوگ, رو پڑے وہاں پہ. بڑا ایموشنل ماحول تھا. اس قسم کے لوگ ہیں, یہ تاریخی لوگ تھے جو یہ اصول کی بات کر سکتے. ابھی بھی ایسے سے رو پڑتے ہیں فوراً. نہیں, اب وہ ویسے تو اب وہ کوئی فائل دے دے تو رو پڑتے. اچھا سر چھوڑے, اس سے پہلے کہ ہم آئل اینڈ گیس پہ ہیں سر, یہ بہت یہ آئی ایم سو گریٹفل فار آل آف دس. سر وہ ہر ایک بندے کا کوئی پاس ٹائم ہوتا ہے فلمیں دیکھتا ہے, تسی فلمیں دیکھتے ہو سر؟ نہیں, میں پاکستانی فلم آخری میرا نام ہے محبت دیکھی تھی, رائٹ, جو کہ تجھے حیران ہو گئے, میں نام نہیں لینا. ایک چین کے بہت بڑے لیڈر ہیں, ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں. ہاں, انہوں نے مجھے کہا کہ میرا نام ہے محبت, اور مجھے ابھی تک وہ فلم یاد ہے. یہ چائنیز میں ڈب ہو کے, یہ چائنا کی اس زمانے کی سب سے فیوریٹ مووی تھی. جو پرانے چائنیز ہیں وہ آج بھی یاد رکھتے ہیں میرا نام ہے محبت. چن چنا چاؤ چن چن, میرا نام ہے محبت. جی. یہ بیسیکلی لو سٹوری کی کاپی ہے. تو اس میں غلام محی الدین صاحب تھے اور میرا بابرا شریف تھی. ہاں وہ بولتی ہی نہیں نا. نہیں, وہ حقیقت ہے. میں اس وقت لارڈس کالج میں پڑھتا تھا 11ویں جماعت میں. تو اس میں لو سٹوری تو گاڑی ہوتی ہے, تو یہاں غلام محی الدین صاحب سائیکل پہ بابرا شریف کو اٹھا کے سادے زمانے سر. سر میں 3 فلموں کے نام لیتا ہوں, آپ نے بتایا میں سے کون سی. پہلی ہے کوئی رہ تو نہیں گیا, یہ دیکھی ہوئی ہے. دوسری ہے مجھے کیوں نکالا, یہ بھی دیکھی ہوئی ہے, ایک 2-3 دفعہ دیکھی ہے. اور تیسری ہے سر روٹی کپڑا اور مکان.
روٹی کپڑا مکان میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن بھگتی ہے میں چھوٹا سا ہو گیا. لیکن روٹی کپڑا اور مکان جو ہے یہ ایک صاحب میں ان کا نام بھول گیا ہوں, شاید خورشید قصوری صاحب تھے کہ اور صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم قصور گئے تو گاڑی میں یہ کوئی فارسی کا محاورہ تھا جس سے یہ بھٹو صاحب نے پک اپ کیا. میں نے وہ قصہ سنایا, شاید کوئی حکایات میں تھا کوئی, تو بھٹو صاحب نے پک اپ کر لیا. تو اور بہت کامیاب نعرہ تھا یہ, پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے کامیاب نعرہ. ایک اور بھی آپ بتا رہے تھے شو شروع ہونے سے پہلے, قدم بڑھاؤ, وہ چوتھی فلم تھی جی, وہ تھی قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہے, پیچھے دیکھے تو بندے کوئی نہیں تھی. صرف پولیٹکس از گیم آف تھرونز ہے نا, مشکل کام ہے نہیں, گیم آف تھرونز بنا دی جاتی ہے, اٹ شوڈ بی گیم آف پرنسپلز. لیکن ہم اقتدار کے چونکہ تو جب انٹرفیئرنس آتی ہے سیاست میں, فوج آ جاتی ہے تو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا سر, ایک زمانہ تھا ٹائم کا ڈویژن بڑا کلیئر ہے, 12 گھنٹے ہی ہیں, 12 گھنٹے ایف ایم, اب تو 24 گھنٹے ایف ایم ہے جی. جیسے وہ میں نے آپ کو, میں جناب سے میں بات کر رہا تھا کہ سر آپ ٹیلی ویژن پہ بھی آئے, تھینک یو, آپ پوڈ کاسٹ پہ بھی آئے, ایف ایم کے بارے میں کیا خیال ہے سر؟ کون سا ایف ایم جی؟ سر وہی جو جن کے ساتھ اگر آپ جا کے کوئی ایڈوائس دیں تو شاید ملک کی اللہ کرے گا کہ اور ڈائریکشن دے دیں. دیکھیے وہ ایف ایم جو ہوتا ہے یہ ایک آنرری ٹائٹل ہوتا ہے, یہ ایگزیکٹو پوزیشن نہیں ہے. ایگزیکٹو پوزیشن فوج کے سربراہ ہیں, فوج کے سربراہ کا ہمیشہ پاکستان میں ایسا تھا. یہ کچھ قسمتی ہے, بد قسمتی ہے, صحیح ہے, غلط ہے, حقیقت یہ ہے. اور وہ وقت کے ساتھ اوپر نیچے بھی ہوا ہے. لیکن جب تک آپ فوج کا رول, فوج کے سربراہ کا رول آئین کے مطابق نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلے گا. میں اس بات پہ کنوینسڈ ہوں. What is happening in Kashmir and how can we take care of it? کشمیر ہمیشہ ہر چیز ڈائلاگ سے ہوتی ہے. کشمیری مجھ سے زیادہ مجھے پتا ہے, انہوں نے قربانیاں بھی تاریخ میں دی ہیں, آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ ان سے کہ بات کریں, مسئلہ حل ہو جائے گا. 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے. تو کس نے بات کرنی ہے جا کے؟ آپ گئے تو تھے, حکومت بات, ہم تو 4-5 لوگ تو گئے تھے نا, ٹہلتے ہوئے واک کرتے ہوئے, تو اسی کے چلو F6 پارک تو اتنے چلے جائیں پھر کیوں نہیں واک نہیں ہے سر. اسی تے ڈی ایس پی کی مار ہوں, راستے میں ڈی ایس پی کھڑا ہوا تھا 10-12 کلاشنکوف بردار کے ساتھ, ایک آرمڈ گاڑی کھڑی ہوئی تھی, ایک پریزن وین کھڑی ہوئی تھی. and they didn't let you go. نہیں, اس نے کہا آپ نہیں جا سکتے, سیدھا ان الفاظ میں نہیں جا سکتے. میں نے کہا یار یہ میرا حلقہ ہے, میں پاکستانی ہوں, میں جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں, اجازت نہیں. میں نے کہا میں نے کوئی جرم کیا تو گرفتار کر لو, مجھے بتاؤ کہاں پہ آرڈر ہیں, کیا جرم ہے, کیوں یہ سڑک ہے اس ملک کی, میں اس ملک کا شہری ہوں, میرا حق ہے, یہ مجھے آئین حق دیتا ہے. میں نے کہا جی میں نے آئین نہیں پتا. میں نے کہا پھر اس نے کہا مجھے اوپر سے حکم آیا, اعلیٰ افسران نے حکم دیا. یہ آج ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ چلے میں تو ایک عام شہری تھا نا, میں قومی اسمبلی کا ممبر بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ کے ساتھ جی ساتھ, لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کے لیڈر آف دی اپوزیشن, کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈرز, جن سے مشاورت کر کے ملک کا وزیر اعظم فیصلے کرتا ہے, جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ڈی ایس پی کہہ رہا ہے نہیں جان دوں گا. بلوچستان کا ریزالو ہے, یہی بات ہے. بات سنیں, دیکھیے بلوچستان میں کیوں نوجوان جو ہے وہ باہر کا رخ کر رہا ہے, بات کو پتہ کریں کیوں, کل سے کیوں نہیں کیا. سب سے خطرناک بات, بلوچستان میں فیمیل سوسائڈ بمبرز آئی ہیں. یہ تاریخ ایسا ہے نا, ایسے ایسے دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ سے پہلے تھا, وہ کوئی خاتون تھی سری لنکا میں, تامل, جی, وہ بھی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک تھی, جو کراچی یونیورسٹی میں جو خاتون تھی, چائنیز کے 2 بچے, ایم فل, یس, خاوند بہترین نوکری کر رہا ہے, والدین دونوں پرنسپل ہیں, اور وہ سوسائڈ بمبر ہے. اس کا آپ کو کوئی پریشانی ہونی چاہیے تھی نا کہ وہ کیا رہا ہے. کے پی کے سے کی بھی ان کی بات سنیں, وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ پولیس ہڑتال کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے, ان کرمنل سے لڑنے دیں. ہم کسی کو پکڑتے ہیں حکم آتا چھوڑ دیں. یعنی اس وقت لکی مرمر میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ پولیس نے
टोला बनाकर उन्होंने कहा कि हम किसी अफसर की नहीं मानेंगे, उन्होंने बंदे मारने शुरू कर दिए। उन्होंने जी हम जो बंदा यहाँ पर हमें थ्रेट करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और इस हद तक कि मैं आपको पिछले चंद हफ्तों की बातें कर रहा हूँ। जीबी में से जीपी के अंदर देखिए इलेक्शन का आप एहतराम नहीं करते, हमने मजाक बना लिए मामले को। एक पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, उसको कोई बंदा इलेक्ट नहीं हुआ, आज वो दूसरी बड़ी पार्टी है। तो मुझे ये बताएं सर, जहाँ पे हम भी सब में शामिल हो सकते हैं। बात ये है कि जहाँ पे मिलेनियल्स हैं, जहाँ पे जेन जी जिसको कहते हैं, नए बच्चों के नाम है सर, तो वो आप ये जो 50-60% यूथ है जिसके हाथ में एआई और टेक्नोलॉजी है, इससे कब तक कैसे चीजों को जो है रिफ्रेन करेंगे फॉर देम टू अंडरस्टैंड? या वो बाहर चले जाएंगे या वो भी पहाड़ों का रुख कर लेंगे, क्या होगा सर? सिर्फ ये वो जेन जी है, सब कुछ उनको टेक्नोलॉजी भी है, वो सवाल करते हैं। करेक्ट, वो सवाल करते हैं हमने किया क्या इस मुल्क के साथ, वो हमसे सवाल करते हैं। मुझे लोग कहते हैं उनका आपको 40-38 साल हो गए इस काम में, आपने किया क्या हमारे लिए? आपकी एक ड्रीम टीम बनानी हो सर, जिसमें एक कप्तान होगा, एक वाइस कप्तान होगा, तो वो ड्रीम टीम क्या होगी? मैं मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ सर। मैं बॉलिंग भी आपे करूंगा, बैटिंग भी करूंगा, सर, कीपिंग भी करूंगा। सर, आखिरी पोजीशन होती है लॉन्ग ऑन की, वो भी खुद कराना है, ये मेरी ख्वाहिश है। 12th में किसी को मैं सारा कुछ खुद ही है, तो सिर्फ ये ना ही सकती है, अदर टीम ना ही बढ़ी। हम सबकी यही ख्वाहिश रहती है। फिर कहते मुल्क चलता नहीं है, आप हर काम खुद करना चाहते हैं। हाँ सर, ये एक अजीब सा कंपैरिजन करने लगा हूँ, बिकॉज हम तो इनके ज़माने में बड़े हुए हैं। अब मैं एक इनकी बात करूँगा, पूछूंगा दूसरे ने क्या किया। सो इमरान खान ने शौकत खानम बनाया, मियाँ साहब ने, देखिए ये बनाने की बात नहीं है। नहीं वैसे मैं आपको बताता हूँ, जनरल जानदार साहब ने शौकत खान से बड़ा अस्पताल बनाया। आई नो अल शिफा आई ट्रस्ट, ठीक है। ये देखिए, ये मैं कंपैरिजन इस तरह नहीं कर रहा, मैं आपको लाइटर साइड पे ले जाऊँ। अब इसी तरह मियाँ साहब ने बम पाड़ा, खान साहब ने, सर ये देखिए, मैं तो लाइटर साइड पे। इमरान खान ने 92 तक कब जीता था मियाँ साहब ने। सर मियाँ साहब के टोटल कैरियर की ऐसी चीज जिससे पाकिस्तान को वो फायदा पहुंचा जो हम लोगों को नहीं पता, दैट वी शुड नो एज अ नेशन, नेशनल कॉम। सर वो विजिबल नहीं है। जब प्राइवेटाइजेशन मियाँ साहब ने की, करेक्ट, इकॉनमी को ओपन अप किया, अगर 90 वाली गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती, आज पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। हम उसको कहते इसकी यानी गुजरे हुए यानी जो अपॉर्चुनिटी, लॉस अपॉर्चुनिटीज की एक दास्तान है। लॉस अपॉर्चुनिटी दास्तान है। वो गवर्नमेंट चलती रहती है। प्राइवेटाइजेशन करना दुनिया में नहीं हुई थी सर। इंग्लैंड प्राइवेटाइज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दुनिया में प्राइवेटाइज नहीं हुआ था, सब ट्रांसपेरेंटली हुआ। इमरान खान के ज़माने में यू वर इन ऑपोजिशन एंड यू नो यू रियली फेस टफ टाइम्स। मियाँ साहब का एक बड़ापन एक और भी था, मुझे याद है खान साहब जब गिरे थे जलसे में, इन्होंने अपनी पूरी कैंपेन छोड़ी थी और घर गए थे आदत करने। जी। ये दिस इज द कैरेक्टर। अस्पताल गए थे, हॉस्पिटल, उसके बाद फिर घर भी गए। हाँ जी, हाँ जी। इमरान खान को सड़क भी बना कर दी और पुल भी बना कर दिया, हाँ, जो उनके घर को जाता था। तो इमरान साहब ने फिर अमेरिका में उनका शुक्रिया तो अदा किया था। ये तो ना कहना सर। सर यू आर द ओनली पॉलिटिशियन हुज ब्लड ग्रुप इज पॉलिसी पॉजिटिव। ये कॉम्प्लीमेंट है सर, क्या आप इम्प्लीमेंट करते हैं, बढ़ा दे। मेरा ब्लड ग्रुप जो है ना वो बी नेगेटिव है, लेकिन वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वाला है। लेकिन है भी, इस रेयर बी नेगेटिव है। वाह। नहीं देखिए, बात ये नहीं है, आपका काम है कि पॉलिसी बनाए, इम्प्लीमेंट करें, वो फ्रेंडली हो ताकि सक्सेस हो। ये क्या बात है कि आप 2 साल वजीर रहे हैं, आपने पैसे एक पैसे का काम नहीं किया। सर हैव यू एवर विश्ड पाकिस्तान पॉलिटिक्स केम विद द म्यूट ऑल बटन? That's the yes and no. Sir, it doesn't matter. देखिए, ये दिन ऑफ पॉलिटिक्स है ना, दिन ऑफ वॉर जिसे कहते हैं, राइट, ये वॉर है। हाँ। आप जब इस किस्म की सूरत हाल में हो तो शोर से ही काम चलता है। शोर होता है, उस शोर के अंदर आपने काम करना है। You are an engineer. After 38 years in politics, what is the biggest design flaw in our democracy? डेमोक्रेसी में कोई डिजाइन फ्लॉ नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। डिजाइन फ्लॉ डेमोक्रेट्स के अंदर है, who do not believe in that democracy. Wow. मुझे इंजीनियरिंग ने एक बात सिखाई, 4 साल में पढ़ा, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं जहाज से चलाने के पीछे इधर तो फिरता रहता था।
لیکن میں پڑھتا تھا, میں کوئی زیادہ GPA نہیں تھی, پر ٹھیک ٹھاک سی, گزارا, پاس ہو گیا, ڈگری لگ گئی. اور ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, ڈگری اصل ساری صاحب کا میں دیکھیں کیا فلاسفی ہے, چاہے تسی ڈگری 2.0 تے لئیے 4.0 تے لئیے, ڈگری ہے. مینوں 38 سال 50 سال ہو گئے, کسی نے پوچھا تیرا GPA کی سی, ٹھیک ہے نا, اسی پاس ہو گیا جی, 4 والا بھی پاس ہو گیا. تو ایک بات ہم نے سیکھی جو میں نے کہا ایز این انجینئر, اسٹرکچرڈ اپروچ ٹو پرابلم سالونگ. کریکٹ. مجھے آپ دنیا کا کوئی مسئلہ دیں, میں اس اپروچ کے ساتھ اس کو ڈیل کروں گا اور حل نکل آئے گا. People say you are too decent for politics. Have you ever considered being just 10% more politician? نہیں, میرا کوئی ڈیسنسی کا دعویٰ نہیں ہے. پالیٹکس از ناٹ اباؤٹ بینگ انڈیسنٹ. یہ لوگوں کے بہت غلط مسکنسیپشن کہ ہمارا پالیٹیشین وہ چور بھی ہو, وہ لوگوں گالی میں نکالتا ہو, وہ ہر غلط کام بھی کرے. میں اصولوں میں آئی ایم ناٹ اے فلیکسیبل مین, میں اصولوں میں قائم رہتا ہوں. میں نے تکلیف اٹھائی ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو وہ انڈیسنسی ہے تو پھر ہم انڈیسنٹ لوگ. آگے اس پہ بھی سوال ہے, if politics had a LinkedIn profile, would your biggest skill be crisis management or patience with Pakistan? نہیں, کرائسس مینجمنٹ آپ نے That's what you're famous for. آج آپ کرائسس میں ہیں, آج آپ کرائسس میں ہیں. سر 74 سال سے ہیں سر, ابھی آج تھوڑی ہیں سر. آپ 48 سے کرائسس میں ہیں. قائد اعظم died in an ambulance without fuel at مچھر کالونی. yes. It broke down, fuel تھا, it broke. اچھا broke down. It broke down. ریلوے جو کراسنگ ہے ابھی بھی موجود ہے شاید وہیں پہ. اب تو وہ میں نے اب تو گزرتے رہے وہاں جب ہم ماری پور میں رہتے تھے. وہ ماری پور ایئر بیس پہ آئے تھے. اب یہ بھی نہیں پتا کیوں PF مسرور شارع فیصل پہ کیوں نہیں آئے, شارع فیصل پہ کیوں نہیں آئے, یا ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ پہ نہیں آئے. یہ ایک عجیب بات ہے. I don't know why. What's the most expensive thing in Pakistani politics? Fuel, votes or promises? Most expensive thing for who? For the people? Promises. Promises. جو کدی نہیں ملتا, پورے نہیں ہوتا. وہ میں تمہیں 300 یونٹ فری دیا گا. سر ایک اور سوال آیا ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ 150 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ OMC کے پاس 2 लाख ਲੀਟਰ 4 लाख ਲੀਟਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ 1 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ بیچارے نے لے کے رکھا ہے, کل بیچنا ہے, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ؟ وہی نا آپ کو آپ تباہ ہو جائے گی. اس طرح جن بنائے جب یہ وار شروع ہوئی ہے ابھی کوئی پرائسنگ انکریز کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے پرائس انکریز کر دیا. 130 ارب روپے دن میں بنایا گیا ہے. اب وہ 130 ارب کا اس کا بڑا آسان حل تھا. اگر آپ نے پرائس انکریز ہی کرنی تھی تو تیل کی مت کرتے, ٹیکس کو بڑھا دیتے. کریکٹ. 130 آپ کی جیب میں آتا. کریکٹ. تو اسی طرح یہ بھی یہاں پر بھی اب ان کا جو فائدہ یا نقصان بھی وہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, لیکن پرائسنگ میکنزم صحیح اور فیئر ہونا چاہیے. اس کو ایک ہی طریقے ڈی ریگولیٹ کر دے. سر وہ زندگی رہی, we'll do another show. This is more fun. You met world leaders. Is there anyone you wished you could swap with just for one day to escape Pakistani politics and let him have the taste? نہیں دیکھیے وہ بورنگ کام ہے ان کے. ہاں, ملک چل رہے ہیں, سائیکل پہ جا رہے ہیں, سائیکل پہ آ رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک میٹنگ سے ڈیووس گئے ہیں. ہاں جی. تو وہاں پہ ایک راؤنڈ ٹیبل ہوتا ہے, ورلڈ اکنامک فورم میں راؤنڈ ٹیبل ہوتا ہے جہاں صرف PM یا پریزیڈنٹ ہی آ سکتے ہیں. تو بیچ میں ایک بندہ ورلڈ بزنس لیڈر یا کوئی بندہ ایک بٹھاتے ہیں, تو آپ 4 آدمی سے ڈسکشن کر رہے ہیں. تو وہاں پہ سب سے ہاٹ بندہ جو تھا, ہر ایک بندہ چاہتا تھا اس کی ٹیبل پہ بیٹھے, وہ کارلوس غون تھا, جو رینو اور اس کا ہیڈ تھا نسان کا. تو بعد میں کیسز بن گیا تھا. تو بہرحال میں وہاں نہیں بیٹھا, کسی اور ٹیبل پہ تھا. تو وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا تھا. جب وہ ختم ہوئی تو اس نے کہا میں یار آپ سے ایک بات کرنی, ایک بات پوچھنی یار, ریئلی ایم فیسینیٹڈ. wanted to ask you. ہاں, میں I really want to ask you. He was also a president or prime minister. تو میں کہا ٹھیک ہے آؤ کافی پیتے ہیں. ہم چلے گئے, بیٹھ گئے کافی پینے. اس نے کہا یار I am prime minister of a country of 1.2 million people. Yeah. And I have nightmares. And you have 220 million people. How do you manage it? Wow. ٹھیک ہے, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ایشوز وہی تھے جو 1.2 ملین دے رہے نا, وہی 25 کروڑ کے ایشوز. ہاں, اس کو بولے ساڑھے کول کونسلر نے تیری ٹریننگ کری ہے. میں حیران ہے, تو کرنا کس طرح, کام کس طرح کرنا ہے.
Rightfully. When someone says, sir, I've got a simple solution for Pakistan, do you smile or immediately become suspicious? ایک ہی لے کے آیا ہے. نہیں, there are no simple solutions there. Yeah. Complex issues never have simple solutions. Correct. ٹھیک ہے. At the end of the day, every issue has a solution, and in its mechanics it's a fairly simple solution, like anything in life. But لیکن تسی یہ سمجھو کہ ہر ایشو سمپلسٹک سولوشنز نہیں ہوتے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیر بی سمپل سولوشنز. اور جڑا بندہ تجربہ رکھتا ہے, دا پرسن ہو, جو بڑے لوگ ہیں نا, میں دو پالیٹکس چھوڑ کے دو بڑے آدمی کو ملا ہوں زندگی میں. ایک بل گیٹس ہے, واو, ایک نیل آرمسٹرانگ ہے. نیل آرمسٹرانگ سے ملے؟ نیل صاحب میرے والد صاحب فلائی کر چکا تھا. کیا بات. ایک دفعہ ہم اس کو ملنے گئے, یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. واو. تو بڑے آدمی کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے کمپلیکس ترین ایشو کو نا پریزنٹس ان اے سمپل ورڈ. What did you discuss and what did he tell you? نہیں, جو بھی باتیں ہوئی نا وہاں پہ, he could explain those issues in simple terms. Extremely simply. Extremely simple terms. Like it's seen کہ یار why didn't I think of this? Wow. ਮੈਨੂੰ نہیں خیال آیا یار یہ کتوں گل کر رہے ہیں. سر میں بڑا آدمی پاکستان ادر دین سم لائک یور سیلف, بابر علی صاحب پیکیجز کے اونر, بالکل وہ میرے والد صاحب کے باس رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں ایک پہلی ایڈوائز دیتی کہ یار زندگی کدی لوگوں کو ایکسپیکٹ نہ کریں, تو جدوں کوئی تیرے کو ایکسپیکٹ کرے تو اینا کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہ کر رہا. It took me 30 years to understand what it meant. My life changed. So بابر علی صاحب کا پاکستان میں اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو بابر علی I think tops the list. I totally in our agree. history. I totally agree. میرے والد صاحب کی دوستی تھی. تو یہ ارلی 80s کی بات ہے. He just celebrated his 100th birthday by the way last week. جی ارلی 80s کی بات ہے. تو انہوں نے یہ ملک پیک شروع کیا تھا. تو ہم لاہور گئے تو ان کے دفتر چلے گئے. دفتر میں کتابیں جو تھیں وہ زمین پہ بھی کتابیں تھیں, چھت تک کتابیں تھیں, ٹیبل پہ کتابیں تھیں. تو میرے والد نے مذاق میں کہا یار یہ بابر یار تو نے دودھ بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو بابر صاحب نے وہ ٹیٹرا پیک کے ڈبے رکھے ہوئے تھے اس طرح, انہوں نے ڈبہ اٹھایا, انہوں نے کہا میں دودھ نہیں بیچ رہا, میں ڈبے بیچ رہا. واہ واہ, ٹیٹرا پیک, ایبسلیوٹلی رائٹ. سمپل تھنگ نا. واہ 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 واہ. کہ بس دیٹس اٹ. Sir, if your younger self met today's Shahid Khaqan Abbasi, would he say, well done, or you seriously chose politics? Yeah, I don't look for that. Personally, I don't look for a legacy. I don't look for it. Happy with the journey so far? With the 38 years of politics? I have no regrets. No regret. No That's, regrets. that's important. No, I've done my best. That's important. I've had failures. I've had Best is yet to come, sir. Inshallah. And we talk about this after the last one. One day after retirement, when nobody calls you, Sir Prime Minister, what do you think you missed more, the power, the pressure, or the endless opinions? Sir, یہ جڑا ہوتا ہے نا, دو بندے کدی ختم نہیں ہوتی دی پوزیشن. ایک ہوتا ہے چیئرمین. Right. چیئرمین کسی چیز کا نہیں ہوتا. اسے کتبے میں لکھا ہوتا ہے چیئرمین. چاہے گرانٹ ہوئے, سینٹ ہوئے, ایسے ہی ہے. دوسرا ہوتا ہے گورنر. گورنر نا کوئی ہمیشہ سارے لوگ گورنر ہی کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. پرائم منسٹر لوگ کوئی کہیں بھی کہہ دیتا ہے, پرائم منسٹر صاحب کو کہتے وہ اور کہتا ہے, کوئی اسٹک نہیں کرتا تھوڑے نال. اور میں تھوڑی اسٹوری سنا دیتا ہوں. پلیز. امیر عبداللہ روکڑی صاحب تھے. تو میاں صاحب 90 کیبنٹ تھی 97 والی, 2/3 میجورٹی تھی. میاں صاحب میٹنگ بلا کے مزے لیتے تھے. تو میاں صاحب نے ایک دن کہا کہ وہ کوئی ہے جڑا وزیر بننا چاہتا ہے. تو دو آدمی نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو ایک نے میاں صاحب نے کہا جی آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا جی میں نیشنل لیول کا ایتھلیٹ تھا, تو مجھے اگر اسپورٹس منسٹری آپ دے دیں تو میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. پھر ٹھیک ہے, میڈ سینس. ابھی تو روکڑی صاحب سینئر آدمی تھے وہاں پہ, انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. میاں صاحب نے کہا بتائیں جی روکڑی صاحب. ابھی صاحب ہاں روکڑی صاحب دسو کی مسئلہ ہے. تو وزیر بنا, انہوں نے کہا میں وزیر بننا چاہتا ہوں. میاں صاحب نے کہا روکڑی صاحب کی کرو گے وزیر بن کے؟ روکڑی صاحب نے کہا میں کاخ نہیں کراں گا. میں نے کچھ نہیں کر رہا, کوئی کام نہیں کر رہا. میاں صاحب نے کہا پھر, انہوں نے کہا میں بس چاہتا جس ویلے ویلا آئے نا تو اخبار سرخی لگی ہوئے
سابق وفاقی وزیر امیر زروکڑی اور پھر خطبے سے لکھے ہوئے سابق وفاقی وزیر. Sir, before I say goodbye, now we have Awam Pakistan. آپ ہیں, مفتاح صاحب ہیں. What is in the making now, which is different from the last 38 years of your journey, that you are willing to offer Awam, Pakistanis, us, me, my children and their children, which creates a hope? سر میں پی اے کا چیئرمین بھی رہا ہوں. I was PA چیئرمین. I remember. اس کے بعد کوئی 99 میں گرفتار ہو گئے تو 2004 میں نے ایئر بلو بنائی. کچھ لوگوں نے انویسٹمنٹ دی. اب میں نے اس کو ایک لوگوں نے پوچھا آپ نے جی وہ وہاں سے سیکھ کے آئے PIA سے, اس کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا, یہاں آ کے آپ نے, تو میں کہا جی میں PIA سے بالکل سیکھ کے آیا ہوں. میں نے یہ سیکھا ہے کہ کس طرح ایئر لائن نہیں چلانا. Absolutely right. تو میں نے بھی سیاست میں سیکھا ہے کہ کیا خرابیاں ہیں ان کو مت دہرائیں. جماعت کے اندر کیا خرابیاں ہوتی ہیں, سیاست میں کیا خرابیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی ڈیلنگ میں کیا خرابیاں ہوتی ہیں, آپ کے اندر کیا خرابیاں آ جاتی ہیں ایز اے پولیٹیکل لیڈر. تو وہ میں نے سیکھا کہ میں ان سے محفوظ رہوں. لیکن نہ آپ ڈیپ روٹیڈ ہے عوام میں, جو ٹپکل پولیٹیشین ہوتا ہے, جو جھوٹی باتیں بڑھ کے نعرے مارتا ہے, نہ ہی آپ پالیسی کے علاوہ لارا دیتے ہیں لوگوں کو. تو آپ جو میسیج ہے اس تک کیسے پہنچیں گے؟ سر میں پیغام لیے تھے, آج ایک بہت بڑی اسپیس ہے, ملک نہیں چل رہا. کریکٹ. لوگ تکلیف میں ہیں, لوگ چاہتے ہیں اپنے مسائل کا, ہر آدمی کہتے ہیں کیا ہوگا, میرا حل, ملک کا حل کیا ہے, تو ہم حل دے رہے ہیں. پاپولر سپورٹ ہماری ہے نہیں ہے. پاپولزم کیا ملک کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو ہمارے بھی ایک نیش ہے جس کو ہم آکوپائی کر رہے ہیں. رائٹ. کیپیسٹی ہے, رائٹ. ہمارے پاس ایک ویژن ہے. ہم نے کوئی منشور نہیں بنایا. ساری جماعتوں کو منشور پڑھنا ایک ہی چیز ہے, بالکل ایسے امپلیمنٹ اس کو نہ پڑھتے نہ امپلیمنٹ. ایسے ہی ہے. ہم نے ویژن ڈاکیومنٹ بنایا ہے جو ڈائنامک ہے, جو بھی ملک میں ایشو آتا ہے اسے ڈال دیتے ہیں, یہ ایشو ہے, اس کا یہ حل ہے. آپ نے مسائل کو حل کرنا ہے. پاپولزم ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے, لیکن پاپولزم سبسٹنس کے ساتھ آئے تو پھر ملک چلے گا. آج ہم صرف پاپولزم کا متحمل نہیں ہو سکتے. آپ کے ساتھ اگر کسی نے آ کے جوائن کرنا اور آ کے آپ کی ویژن اور وزڈم اور پالیسی کو لے کے آگے جانا ہے, تو کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ سر کرائٹیریا انٹیگریٹی ہو. ہاں. اور باقی تو سیاست میں ہر لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بیگیج ہو, جس شخص کا پرانا ایک بیگیج ہے, اب ہمیں پتہ ہے کہ یار اس کی شہرت ٹھیک نہیں ہے, تو وہ آپ اپنے آپ کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو کب تک امید ہے کہ آپ انشاءاللہ پاور میں آئیں گے, تاکہ میں بھی اپلائی کر کے کوئی منسٹر بڑا پراڈو شراڈو کو کوئی وعدہ کریں گے؟ دیکھیں کوئی گارنٹیز نہیں ہے, لیکن کم از کم تاریخ کی تو صحیح سمت پہ کھڑے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. اپنی جو محنت ہے, اپنی کوشش ہے, وہ کر سکتے ہیں, وہی کر رہے ہیں. I think before I say goodbye, and thank you so very much, sir. I am honored and I tell you I'm the happiest today because اتنی ہارٹ فیلٹ میں نے آپ کی کبھی بھی کمیونیکیشن ٹی وی پہ نہیں دیکھی. سو فرسٹ آف آل تھینک یو فار دیٹ. سیکنڈلی, پاکستان کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ there are people who want you to go and talk to the stakeholders and your response was کہ if I'll go there'll be a fight in 5 minutes. بٹ میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ یار نہ کرنے سے بہتر ہے میں ایک دفعہ کر لوں, تاکہ وہ رہ نہ جائے کہ یار اچھا میں اگر کی پتہ واقعی کو فرق پہ جائے. تو یو تھنک نہیں, دیکھیے اس طرح ہوتا نہیں ہے. آپ ایک نظام ہے نا, میں نے الحمدللہ کبھی بھی کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں رہا. رائٹ. بہت سے مواقع آئے ہیں. رائٹ. کیونکہ اس کا یہ توقع رکھنا کہ میں ایک خرابی کا حصہ بن کر بہتری کبھی بھی لے آؤں گا, یہ ممکن نہیں. اوکے. تو جو لوگ اس خرابی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں تو سکسیشن پلان ہوتا ہے, میاں صاحب دے بعد انہوں دے چھوٹے, شہباز صاحب دے انہوں دے چھوٹے, ان بلاول صاحب آ گئے, توڑے دے خان صاحب دے چھوٹے کون نے؟ نہیں, کوئی چھوٹے نہیں ہے. تو پھر کون چلائے گا؟ ہم نے تو اپنے آئین میں لکھ دیا ہے کہ کوئی رشتہ دار آپ کا نہ پارٹی پوزیشن رکھ سکتا ہے نہ ٹکٹ ملے گا. تو پھر آپ کا اور پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہوگا بعد میں اگر کوئی چھوٹے نہیں آئیں گے؟ تو سر فیوچر یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیولپ ہو اس کے اندر. ہاں. چھوٹے کیا دے سکے ملک کو؟ چھوٹوں نے بڑی چیزیں تو چھوٹے کے لیے صرف دروازہ کھلتا ہے. رائٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف دروازہ نہ کھولیں, اس کے انتظار میں بٹھا کر کرسی پہ جائیں. اب ایک عام سیاستدان ہے, مجھے اگر آپ ایک سکسیشن پلاننگ کا ایک سکسیس سٹوری بتائیں نا کہ یہ آدمی
کامیاب ہوا ہے کہ اس نے ملک کے لیے بھی کام کیا ہے. سر وڈا بش تھے نکا بش. سر وہ نہیں ٹھیک ہے, ایک بتائیں میں آپ کو 100 ناکامیاں بتاؤں. Sir, I totally agree. I think this debate is for the television anchors and political anchors to talk to you. But the Shahid Khan Saab that we met today is an absolute delight, is a pure delight. I am so indebted. I am so grateful, sir. Thank you so very much. خواتین حضرات, یہ تھے شاہد خاقان عباسی صاحب. ان کو ہم دوبارہ ان کی کنوینئنس پہ زحمت دیں گے. تھینک یو فار دا ونڈرفل کوسچن یو سینڈ. سر, اللہ حافظ.